बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी और हाँ साहब एक बार फिर असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देने में नाकाम हो गए हैं और उन्होंने एक बार फिर फ़ौज से उम्मीदें वाबस्ता कर ली है कि फ़ौज उनकी मदद करेगी। कहने वाले कहते हैं कि तरले, मिन्नतें, दुहाइयाँ, वास्ते और क्या कुछ नहीं है जो खान साहब डाल रहे हैं, और खान साहब का पूरा फोकस ये है कि किसी तरीके से जो नई आर्मी क़यादत है वो उनकी मदद करे। तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक तो इस बात का शिकवा किया कि फ़ौज की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, यानी नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी फ़ौज की पॉलिसी वही है और ये वो पॉलिसी है जिसको खान साहब अपने मुखालिफ समझते हैं। दूसरा, उन्होंने नए आर्मी चीफ के हवाले से कुछ अहम बातें की, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने ये कहा है कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, और वो लीडर कौन है, उन कत्ल की धमकियाँ कौन दे रहा है। और अफ़गान फ़ोर्स ने चमन में पाकिस्तानी शहरियों पर फायरिंग की है जिससे 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगलिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बड़े सख्त इक़दाम किए हैं, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में भी रिएक्शन देखने में आ रहा है। और डॉलर स्मगलिंग में दर्जनों लोग पकड़े गए। हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहे थे, तो वो पकड़ लिए गए। इस पर बात करेंगे। शाहिद खान बासी ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उसमें अदलिया से ये मुतालबा किया गया है कि नवाज शरीफ के मामले में नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो अदलिया की जानिब से की गई है, उसको अदलिया ने ही कंपनसेट करा, तो अदलिया उस ज़्यादती को कंपनसेट करे। तो मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है। इसके अलावा शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफ़ी मांगी थी, अब वो माफ़ीनामा बाकायदा उन्होंने अपने अखबार में शाया कर दिया है। तहरीक इंसाफ बड़ा शोर मचा रही थी कि ये तो ऑनलाइन माफ़ीनामा है और सिर्फ ये एक ख़बर में एक इल्ज़ाम की वजाहत की गई है, बाकी ख़बर पर डेली मेल स्टैंड कर रहा है। तो अब उसका बिल्कुल कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। डेली मेल ने बाकायदा अपने संडे एडिशन में सफ़ा नंबर 2 पर वो माफ़ीनामा शाया कर दिया है जो शहबाज शरीफ के ऊपर गलत ख़बर के हवाले से था। और अब तहरीक इंसाफ के पास कोई नैरेटिव नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई बात कर सके। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा आखिरी दिनों में एक्सटेंशन मांगे, लेकिन नवाज शरीफ ने उससे इनकार कर दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि वो उन्हें इल्म हुआ है कि वो हाफ़िज़ कुरान है और बड़े अच्छी शोहरत के हामिल है। तो खान साहब कौम को बताने की कोशिश करें कि उन्हें पहली बार ये इल्म हुआ है कि जो इस मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो हाफ़िज़ कुरान है और वो बड़े अच्छे आदमी हैं। खान साहब को उस वक्त इस बात का कतई इल्म नहीं हुआ जब यही जनरल आसिम मुनीर उनके DGISI रहे हैं। आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे और उन्होंने कुछ करप्शन पकड़ी थी किसी मामले में खान साहब की फैमिली के हवाले से, और खान साहब के सामने उसके प्रूफ रखे थे, तो खान साहब ने उनको वहाँ से हटवा दिया था बाजवा साहब के ज़रिए। बाजवा साहब और इमरान खान साहब की उन दिनों बड़ी गहरी दोस्ती थी, और बाजवा साहब चूँकि उन्हें इक़्तिदार में लेकर आए थे तो फ़ौज उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करती थी, तो जो खान साहब कहते थे वो हो जाता था। तो उस वक्त खान साहब को ना ये याद आया कि ये हाफ़िज़ कुरान है, ना खान साहब को ये याद आया कि ये अच्छी शोहरत के हामिल है। खान साहब ने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर अमल करेंगे। तो ये बात खान साहब को उस वक्त भी याद नहीं आई जब वो उनको वहाँ से हटा रहे थे। तो अब उन्हें जनरल आसिम मुनीर में ऐसी कौन सी तब्दीली नज़र आई है, या अपने आप में उन्हें कौन सी ऐसी तब्दीली नज़र आई है कि वो जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है मुल्क का सोचें, कौम और फ़ौज अलग अलग नहीं चल सकते। तो एक बार फिर जो है वो इमरान खान साहब जो कि जमहूरी अमल की तरफ बढ़ रहे, असम्बलियाँ तोड़ने का वो इरादा कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, जिसे गैर जमहूरी अमल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़ौज को वादे देना, इसको लोग यकीनी तौर पर गैर जमहूरी अमल कहते हैं और समझते हैं। फ़ौज जो ख़ुद को सियासत से अलहदा करने के ऊपर फोकस है, और फ़ौज की जो हाई कमान है उस बात का फ़ैसला कर चुकी है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसके बावजूद खान साहब उन्हें सियासत में मुदाखलत की बात करें, और वो समझते हैं कि फ़ौज अगर चाहेगी तो नए इलेक्शन होंगे, वरना वो नए इलेक्शन नहीं होंगे। अब सवाल ये कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि उन्हें कल नवाज शरीफ ने ताना मारा था कि वो अपने कोई एक ऐसा काम बताएं जिसको फ़खरिया तौर पर अवाम के सामने पेश कर सके।
تو خان صاحب وہ کارکردگی کا چارٹ لے کر سامنے آ گئے کہ میرے دور میں معیشت یوں تھی، میرے دور میں معیشت یوں تھی، ہم نے یہ ترقی کی، ہم نے وہ ترقی کی، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کیا. تو بہت سارے کریڈٹ خان صاحب نے وہ لینے کی کوشش کی جن کے بارے میں فوج کو کہا کہ فوج کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ فوج نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے کوئی اکانومی. تو خان صاحب نے بہت سے ایسے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو پریس کانفرنس بھی چوٹا چوٹ چوتالی تھی، یعنی اتنے جھوٹ بولے خان صاحب نے. اعداد و شمار پیش کرنے میں بہت ساری غلطیاں بھی تھیں، بے شمار غلطیاں، بے شمار جھوٹ، اور جو انہیں کسی نے لکھ کے دے دیا وہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا. تو جس طرح وہ خود فیک ہے اس طرح ان کی کارکردگی بھی فیک ہے. اب نواز شریف نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ لگایا، تو خان صاحب نے تو وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ جب ملک میں کارخانے لگتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے، اور جب صنعتیں کام کرتی ہیں تو ڈالر آتے ہیں اور ملک ترقی کرتا ہے. تو اپنے دور میں خان صاحب نے کارخانے نہیں لگائے تھے، اپنے دور میں تو خان صاحب لنگر خانے لگاتے رہے. تو جو لوگ اپنے دور میں یہ لنگر خانے اور اس طرح کی یعنی دکھاوے کی چیزیں کرتے رہے، تو خان صاحب جو اپنے دور میں انڈے کٹے بچوں کے کاروبار سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہ اپنی کارکردگی بتانے کی کوشش کرتے کہ میرے دور میں بہت اچھی کارکردگی تھی، جی ڈی پی بہت ہائی تھا. تو خان صاحب کے دور میں جو جی ڈی پی ہائی ہوا تھا، وہ خان صاحب چونکہ حکومت نے اس وقت ایک سیاسی فنڈنگ کی تھی، اور جی ڈی پی جو ہے وہ ڈالر کی بجائے روپوں میں پریزنٹ کیا. تو جب جی ڈی پی کو ڈالر کی بجائے روپوں میں پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ویلیو آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. اگر روپیہ 150 سے 200 پر چلا گیا ہے تو اس کی ویلیو آلموسٹ بڑھ جائے گی. تو خان صاحب کے دور میں جب خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو ان کے دور میں ڈالر 125 روپے کا تھا، جب وہ چھوڑ کے گئے تو 185 روپے کا تھا. تو یہ جو ہیوج ڈفرنس تھا 50-60 روپے کا، یہ خان صاحب کے دور میں پیدا ہوا تھا. اب اسی کو وہ روپوں میں کنورٹ کر کے بتاتے ہیں جی ہماری جی ڈی پی بڑھ گئی تھی، تو یہ بھی جھوٹ تھا. اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ڈالر 178 کا تھا، تو ڈالر ان کے دور حکومت میں 192 تک پہنچ چکا تھا، 182 سے 192 تک، اور یہ اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کا مل رہا تھا. 200 کے آس پاس تھا، 200 نہیں تھا لیکن 200 کے آس پاس تھا. اور اب موجودہ دور حکومت میں یہ 220 اس کی قیمت ہے، اور یہ خان صاحب کے بقول یہ 250 روپے میں ڈالر نہیں مل رہا. تو ڈالر اس لیے نہیں مل رہا کہ ڈالر میں بھی ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش کا مفتیٰ اسماعیل صاحب کو اندازہ تھا، لیکن موجودہ حکومت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے جو ڈالر ہے وہ ہمارے جو خیبر پختونخوا میں بزنس مین ہیں یا پختون کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جن کا افغانستان میں لینا دینا ہے، ڈالر کا کاروبار کر رہے ہیں اور ڈالر افغانستان کو بھیج رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. تو کل درجنوں لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ اسی زمن میں گرفتار ہوئے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دکانوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں جہاں ڈالر کا ایک کرنسی کا لین دین ہوتا تھا. پشاور، ڈی جی خان اور ان علاقوں میں چھاپے مار کر درجنوں افراد کو پکڑا گیا ہے، ان کے سے ڈالر پکڑے گئے ہیں. اور اس بات کا غصہ اور رنج جو ہے وہ ظاہر ہے، جو افغانستان کے لوگ جو پاکستان کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں سیف ہیون سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی ریاست سمجھتے ہیں، کہ جب چاہا پناہ لینے کے لیے پاکستان آ گئے، جب چاہا پاکستان سے ڈالر لیے افغانستان سمگل کر دیے، اور جب چاہا وہ کالعدم طالبان کے لوگ ہمیں ہمارے ہاں بھیج دیے، اور جب چاہا انہیں اپنے یہاں پناہ دے دی. تو یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. کیا افغانستان ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت ہے؟ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اور وہاں پہ جتنے افغان اور پختون بھائی ہیں وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب 9/11 ہوا اور افغان وار شروع ہوئی، امریکہ افغانستان کے اندر آ گیا، اس کے بعد سے تو پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں رہے. باوجود اس کے کہ طالبان کے پاکستان حکومت کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ تعلقات بہتر رہے ہیں، لیکن کالعدم طریقے طالبان جو کہ دونوں طرف کھیلتی وکٹ کے، وہ پاکستان کے مفادات کو ضرر پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. ڈالر جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان سے سازش کے تحت لیک کیا جا رہا ہے، اسمگل کیا جا رہا ہے. اس میں را کے لوگ بھی ملوث ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو افغانیوں کو بھاری رقم دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے ڈالر خریدیں اور افغانستان لے جائیں. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈالر کی لیکیج کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہے. اگر ڈالر کی مارکیٹ میں قلت ہے اور اوپن مارکیٹ میں 250 کا بھی ڈالر نہیں مل رہا بقول عمران خان کے، تو ڈالر کہاں گیا؟
تو ڈالر افغانستان جا رہا ہے، تو اس لیے حکومت نے فوکس کر لیا ہے اور ڈالر کے اسمگلروں کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے۔ ہاں سب سمجھتے ہیں کہ عوام کی یادداشت کمزور ہے اور انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، تو وہ جو اپنی کارکردگی پیش کر رہے تھے وہ کارکردگی سن کر تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہاں صاحب کی جو 3 ساڑھے 3 سال کی حکومت کی کارکردگی اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کارکردگی کی بنا پر حکومت میں آ سکیں، اور یہ بات شیر رشید اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جاتے تو عوام انہیں جوتے مارتے۔ لیکن خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو بیانیے بنائے جس میں انہوں نے اپنے اوپر مظلومیت کی چادر اوڑھی اور وہ مسلسل مظلومیت کا راگ الاپ رہے ہیں، کبھی وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سناتے ہیں، کبھی وہ کسی اپنے کارکن کے پکڑے جانے پر اس کے تشدد کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور کبھی ارشد شریف کی لاش اٹھا کر اس پر سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب کی جو پوری سیاست ہے 7-8 مہینے کی، تو وہ ترلے منتوں اور وہ کہتے ہیں نا ماتم کے علاوہ کچھ نہیں رہ گئی۔ وہ ہر بات پہ کوئی نہ کسی بات پہ شروع کر دیتے ہیں بین ڈالنا، ماتم کرنا، تو لوگوں کی پھر سمپتی، ظاہر لوگ سادے ہیں اور ہماری پاکستانی عوام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور کمزور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ہاں وہ کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں انہیں پتہ چلتا کہ یہ کمزور ہے، یہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یا خود ساختہ زیادتی کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اگر خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی، ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، انہیں 4 گولیاں لگیں، تو ان کے پھر 35 لوگوں کو انہی کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی نے جب بلایا تو وہاں کوئی نہیں پیش ہوا، نہ ان کا وہ فیصل وانڈا پیش ہوا، نہ ان کا حماد اظہر پیش ہوا، نہ کوئی اور پیش ہوا۔ یعنی 35 لوگ جو سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ کے خان صاحب کے اوپر حملے کے حوالے سے تحقیقات میں تعاون کریں، تو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ حالت ہے، یعنی ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو ان پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہ حملہ اصلی ہوا ہے یا اس میں کوئی یعنی اگر ہوا ہوتا اور لوگ وہاں وٹنس تھے تو ان کو بتانے میں کیا پرابلم ہے۔ عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے، تو خان صاحب جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے بن نہیں رہا۔ ایک طرح وہ کہتے ہیں جی میں ایسی بات ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ تیاری خان صاحب کس بات کی کر رہے ہیں؟ خان صاحب کیا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا خان صاحب اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کوئی موٹیویشن دینے کی تیاری کر رہے ہیں، یا خان صاحب فوج کے اندر اپنے لیے ہمدرد تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال یہ کہ خان صاحب کو فوج کے اندر اپنے ہمدردوں کی تلاش ہے، اور وہ جنرل عاصم منیر کو اسی طرح اپنا آئیڈیا سیل کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو سیل کیا کہ ان کے مخالفین کرپٹ ہیں اور وہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کہانی عوام کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ کہانی اب لوگ وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور کہانی لوگ سن کے یعنی اس کے باوجود کہ موجودہ حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی ہے اور یہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جو بیانیہ نواز شریف نے اپنایا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے پہ مسلم لیگ نون جب کمپرومائز کر گئی ہے، اس کے باوجود کہ مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ لوگ جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ لوگ پرانا تجربہ دہرائیں گے۔ تو خان صاحب کو صرف فوج نے اپنی سرپرستی سے ہاتھ نہیں ہٹایا، خان صاحب کے ایک اور بہت بڑا جو ان کا سپورٹنگ ایلیمنٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ سپورٹنگ ایلیمنٹ تھا ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سوگ کا سمے ہے۔ خان صاحب جب بھی کوئی انٹرویو دیں، کوئی ان کی انٹرویو کو لائیو لوگ سنیں، تو ان کی تعداد ہمیشہ لاکھوں میں رہی ہے اور ہزاروں میں رہی ہے، اور لوگ میسمرائز ہو جاتے ہیں کہ خان کسی جگہ پہ بات کر رہا ہے اور یہاں پہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور ٹویٹر پہ اس پہ لاکھوں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب ٹویٹر تو بالکل سکیز ہو گیا، اور وہاں پہ تو یعنی وہ جتنے بوٹس تھے، جتنے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ تھے، وہ سب بند ہو گئے۔ تو وہاں پہ ایک بالکل اجڑے ہوئی بیوہ کا حال ہے کہ جس طرح اجڑی بیوہ ہوتی ہے نا، ویسے وہاں ہوتا ہے۔ خان صاحب کے بھی سنا ہے کہ 20 لاکھ فالوور تو کم ہو گئے، اور ابھی وہ ٹویٹر جو ہے وہ جھاڑو پھیر رہا ہے، اور بہت سے اکاؤنٹ انہوں نے بند کر دیے ہیں، بہت سے اکاؤنٹ وہ ویریفائی کر رہے ہیں۔ تو جتنے جعلی اکاؤنٹ ہیں ٹویٹر پہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ خان بڑا ٹویٹر پہ چھایا ہوا ہے اور خان کے علاوہ ٹویٹر پہ اور کچھ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بھی سارا جعل سازی سے بھرا ہوا کام تھا۔ اب وہاں جتنے جعل ساز تھے، جنہوں نے ایک بندے نے ہزار اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کسی کا جو جینوئن اکاؤنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرے گا، باقی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ تو ٹویٹر کو بھی کل خان صاحب یہ اپیل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے رجیم چینج میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، اور ٹویٹر جو ہے وہ امر بالمعروف پہ چلے، جس طرح وہ آرمی چیف سے درخواست کرے کہ امر بالمعروف پہ چلے، جو آپ بڑا امر بالمعروف پہ چلتے تھے۔
تو خان صاحب کی اس یعنی ان کی جماعت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، پارٹی کے اندر اسمبلیاں توڑنے پہ لوگ متفق نہیں ہیں، اختلاف ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خان صاحب جو لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں۔ اب خان صاحب اور ان کے لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں، خان صاحب کہتے تو ہیں کہ پرویز صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جب کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن چند دن اور چلا لیں، تو مجھے انہوں نے پورا اختیار دیا ہوا ہے۔ ڈر انہیں اس بات کا ہے کہ جب وہ انہوں نے کہہ دیا کہ توڑنی ہے اور نہ توڑی گئی تو پھر بڑی بےزتی ہونی ہے۔ اور یہ تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو ڈر ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ وہ اسپیکر صاحب نے بتا دیا کہ کوئی لوگ ان سے قومی اسمبلی کے مستعفی اراکین جو پی ٹی آئی کے تھے، یوتھ ہی ہے جو اسمبلی سے باہر گئے ہیں، وہ بار بار فون کر کے کہتے ہیں جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ ان کو سینٹ کے چیئرمین نے بھی مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اسمبلیوں میں واپس آئیں۔ تو خان کے پاس اسمبلیوں میں یا پارلیمنٹ میں واپس جانے کے علاوہ کوئی اس وقت سالڈ راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا راستہ وہی کہ اسمبلیاں توڑ دیں، لیکن وہ اسمبلیاں توڑتے ہوئے انہیں خاصی یعنی دقت ہو سکتی ہے، اور جو غالب امکان یہ ہے کہ وہ اس مہینے اس بات کا اعلان ضرور کریں گے کہ وہ کب نکلیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں دسمبر میں نکل جاؤں گا، اب دسمبر کے ساتھ انہوں نے سال تو بتایا نہیں کون سا نکلنا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ 2-3 مہینے آگے اس معاملے کو لے جانا چاہتی ہے، اور 2-3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پنجاب میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو نواز شریف آرام سے پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ عمران خان کے ماتحت نہیں ہوگی، پنجاب پر ان کا کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر کون سی انتظامیہ، کون سے لوگ خان صاحب کا حکم مان کر نواز شریف کو گرفتار کریں گے؟ اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کی واپسی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے تو۔ اور اگر نہیں بھی اسمبلی ٹوٹتی تو ان کے لیے ویسے پرابلم کوئی نہیں، نواز شریف کے لیے وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے اور وہاں سے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے کورٹ چلے جائیں گے، اور کورٹ انہیں پروٹیکٹیو بیل دے دے گی اور بات ختم۔ پروٹیکٹیو بیل کے لیے نا، حفاظتی ضمانت کے لیے آپ کو خود پیش ہونا پڑتا ہے، جس طرح سلمان شہباز کے اوپر کیس ہے اور وہ پاکستان واپس آئے اور انہیں بھی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے اور وہ ہو جائیں گے، ان کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے۔ تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ اپنے آخری دنوں میں جب آرمی چیف تھے تو وہ اپنے لیے ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ خواہش انہوں نے مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کی قیادت کو پہنچائی تھی، تو پی ڈی ایم نے یہ خواہش نواز شریف تک منتقل کی، تو نواز شریف اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، باجوہ صاحب کو بھی نہیں۔ تو پھر عرفان صدیقی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، پھر اور بھی باتیں کی گئی، تو نواز شریف اس بات پر اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہے مارشل لا لگے، چاہے حکومت کو نکال دیں، تختہ الٹ دیں، نئے مقدمات بنا لیں، لیکن ایکسٹینشن نہیں مل سکتی اور نہ وہ کسی کو توسیع دینے کے حق میں ہے، جس کے بعد باجوہ صاحب کو جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ جانا پڑا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، جس طرح اور بہت سے لوگ جنرل باجوہ پر اب بہت سے الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ جنرل باجوہ اب نہیں ہے، جنرل باجوہ اب اقتدار سے جا چکے ہیں۔ جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھے تو کسی میں جرت نہیں تھی، ظاہر آرمی چیف جو ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اس کے خلاف لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کرتے تھے تو وہ اپنی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ مجھے لے کر آئے ہیں اور وہ مجھے اس طرح میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے کہ جس سے ان کی اپنی جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہو۔ تو خان صاحب تو بچے رہے، خان صاحب لاڈلے تھے اور ان فوج کے لے پالک بچے کی طرح انہوں نے بیہیو کیا، تو ان کو انہوں نے ٹالریٹ کیا جو ان کو لے کر آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی باجوہ صاحب گئے ہیں تو پھر وہ لے پالک بچے بھی گلے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، باجوہ صاحب تو ایسے ہی تھے۔ تو جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنی 6 سالہ جو ان کا دورے آرمی چیف ہے اس میں انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ دونوں طرف سے مارے گئے ہیں۔ وہ جن کو وہ اقتدار میں لائے تھے وہ بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جن کو انہوں نے اقتدار سے ہٹا کر عمران خان کو لے کر آئے تھے وہ تو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب انہیں دوبارہ اقتدار واپس دیا تو وہ بھی اب جنرل باجوہ کو سپیئر نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ کہ نئے آرمی چیف کیا عمران خان صاحب کی اس اپیل پر کان دھریں گے؟ ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں زیر گردش ہیں ان کے حوالے سے، لیکن وہ ابھی تک اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے فوج کے جتنے بھی ان کے انڈر کمان یونٹس ہیں یا ایریاز ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں اور سب سے مل رہے ہیں۔
تو ابھی صرف انہوں نے اپنی کمان سنبھالی ہے تو لوگوں نے ان کو واضح دینا شروع کر دیا کہ جناب آئے اور ہماری جان چھڑائے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں مت توڑیں، اور اسمبلیاں توڑنے کی بجائے آپ واپس پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کریں اور پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں. لیکن خان صاحب جو ہے وہ ان کی ضد انا جو پہلے دن سے ہے، انہوں نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کا سیاسی ماحول پہلے بھی خراب کیا اور اب آگے بھی وہ اس ماحول کو سنوارنے کے حق میں نہیں ہے. انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ اگر وہ مقررہ وقت کا انتظار کر لیں گے الیکشن کے لیے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے، اور وہ قوم کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر 2-4 مہینے اقتدار میں رہے گی تو یہ ملک ڈوب جائے گا. تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی اپنا ایک پلان پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ان کے پلان میں ہے، ان کے پاس طریقہ کار کیا ہے پاکستان کی معیشت کو بحران سے، کرائسس سے نکالنے میں. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈالر افغانستان سمگلنگ ہو رہا ہے اس میں بھی ان کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، جو کہ اب حکومت نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے. تو یہ اگلے 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے ڈالر کے حوالے سے آپ کو کچھ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کہ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بھی گرے گی اور ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوگا، کیونکہ اب وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں اور وہ جو لیکیج تھی وہ روک دی گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.